أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہو جاندی بخشش پاپیاں دی نبی پاک دے پاک دوارے تے رب بخشش کردہ پر کردہ محبوب پاک اشارے تے پایا واسطہ جدو محمد دا منی گئی توبہ آدم دی. پایا واسطہ جدو محمد دا منی گئی توبہ آدم دی. لگی سی کشتی نوح دی وی اسنام دے نال کنارے تے ہو جاندی بخشش پاپیاں دی نبی پاک دے پاک دوارے تے. عظمت جے کملی والے دی نہیں مندا منکر نہ مننے. عظمت جے کملی والے دی نہیں مندا منکر نہ مننے. خود آپ صلاۃ پردائے رب پاک حبیب پیارے ہو جاندی بخشش پاپیاں دی نبی پاک دے پاک دوارے تے. نہ ایتھے کچھ بھی ہونا سی ہندا تے کچھ نہ رہنا سی. نہ ایتھے کچھ بھی ہونا سی ہندا تے کچھ نہ رہنا سی. اے دنیا ذلتو ہے قائم سونے دے صرف سہارے تے. ہو جاندی بخشش پاپیاں دی نبی پاک دے پاک دوارے تے.
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਗਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਦਮ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਦੀਆਂ ਕਰ ਕਰਮ हबीबा इस यूसुफ बेकसबे पर बेचारे ते हो जांदी है बख्शिश पापियां दी नबी पाक दे पाक दवारे ते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान यूसुफ़ी 5वीं शहरी ट्रांसमिशन में मुनीर इस्लाम टीवी पर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपके इल्म में है ये प्रोग्राम जो 5वीं शहरी ट्रांसमिशन का है, ये प्रोग्राम बाफिज़ान नज़र पीर तरीक़त रहबर शरीयत अमीन इल्म लदुन्नी पक्के ठके सूफ़ी मंजूर नज़र हजूर दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमा, मंजूर नज़र बाबा शकार नगीना रहमा, मुनीर इस्लाम पीर मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और नज़र इनायत साहबजादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत सजादा नशीन पीर बशीर अहमद यूसुफ़ी साहब मदज़िल आली, साहबजादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मुफ्ती खलील अहमद यूसुफ़ी साहब मदज़िल आली, साहबजादा वाला शान मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ ज़मज़मी यूसुफ़ी मदज़िल आली और साहबजादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर फ़हद अहमद यूसुफ़ी साहब मदज़िल आली। आपकी नज़र इनायत से ये प्रोग्राम मुनीर इस्लाम टीवी पर 5वीं शहरी ट्रांसमिशन चल रही है। आज का जो हमारा नाज़रीन किराम मौजू है वो रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल व मसाइल हैं। फ़ज़ाइल भी बयान होंगे और मसाइल भी बयान किए जाएंगे। और हमारे जो मेहमान ख़ुसूसी हैं आज के प्रोग्राम के वो मोहम्मद साजिद बर यूसुफ़ी साहब और मोहम्मद सलीम यूसुफ़ी साहब, और जो मुकर्रर और जो आलिम उलमा किराम है और मुबल्लिग दीन है वो हज़रत अल्लामा मौलाना ज़फ़र यूसुफ़ी साहब और मौलाना मोहम्मद आतिफ़ यूसुफ़ी साहब, इनसे इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। तो आज जो हमारा मौजू है वो रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल व मसाइल है। इमाम बुखारी रहमा ने बुखारी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा नंबर 263 पर लिखा है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शफ़ी उम्मत हज़ूर सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े में वसाल से मना फरमाया, यानी बग़ैर इफ़्तार किए और बग़ैर कुछ खाए पिए रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ना खाए पिए बग़ैर रोज़ा रखना चाहिए, ना इफ़्तार किए बग़ैर रोज़ा रखना चाहिए। जब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान सुना कि वसाल जो है बग़ैर इफ़्तार किए और बग़ैर खाए पिए रोज़ा नहीं रखना चाहिए, तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो वसाल करते हैं, यानी आप खाए पिए बग़ैर रोज़े रखते हैं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युकुम मिसली, तुम में मुझ जैसा कौन है, यानी तुम में मुझ जैसा कोई नहीं, मैं तो इस तरह रात गुजारता हूँ, मेरा परवरदिगार मुझे खिलाता पिलाता है। तो हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ये पता चलता है कि खाए पिए बग़ैर रोज़ा नहीं रखना चाहिए, सारी भी करनी चाहिए, इफ़्तारी भी वक्त पर करनी चाहिए। अब रोज़े के जो चंद मसाइल हैं वो भी समाअत फरमाएँ नाज़रीन किराम। माह रमज़ान मुबारक में रोज़े की हालत में बीवी के साथ सोबत कर लेने से क़ज़ा भी वाजिब है और कफ़ारा भी। और कफ़ारे में तरतीब इस तरह होगी कि ग़ुलाम आज़ाद करे या जो है वो 2 माह के मुसलसल रोज़े रखे या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। अब पहली जो ऑप्शन है ग़ुलामों वाली वो तो ख़त्म हो गई है, लेकिन दूसरी 2 ऑप्शनें मौजूद हैं कि 2 माह के मुसलसल रोज़े रखे या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। बिच्छू मच्छर वगैरह के काटने से रोज़ा नहीं टूटता, गोश्त में टीका लगवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। गोश्त में टीका लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन नाज़रीन किराम वेन में टीका लगाने से ये जो है रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह गर्दो गुबार, धुआं, मक्खी, मच्छर और आटे की मशीन का उड़ता हुआ आटा और कूली के पानी की तरी अगर हलक में उतर जाए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। दर्जी ने दान से रंगीन धागा तोड़ा, थूक रंगीन हो गया और उसे निकल गया, अगर तो थूक धागे की तरह तेज़ रंगीन था तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, अगर कम रंगीन था तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह हुक्का, सिगरेट वगैरह पीने से रोज़ा टूट जाता है, अगरचा उसका धुआं हलक में ना उतरे। पान या तंबाकू खाने से भी रोज़ा टूट जाता है, अगरचा उसकी पीक थूक दी जाए। जिस शख्स को गुस्ल की हाजत हो उसका रोज़ा ऐसी हालत में हो जाएगा, लेकिन बेहतर यह है कि वो गुस्ल करके रोज़ा रखे। नाज़रीन किराम, अगर वक्त थोड़ा है तो फिर वज़ू कर ले,
اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے تو پھر گرگرا کر کے روزہ رکھ لے، اور روزہ رکھنے کے فوراً بعد جو ہے وہ نہا لے۔ یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور جماعت قضا ہو جائے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نماز کی جماعت کو جان بوجھ کر چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں سو جانے کے بعد احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج کل ریڈیو ٹیلی ویژن پر اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں کھانا چاہیے، جو اس کے بعد کچھ کھائے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر ناظرین کرام آنکھ کبھی اس وقت کھلے کہ جب کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہو اور روزہ رکھنے کی نیت بھی ہو، تو ایسی حالت میں روزہ ہو جائے گا، لیکن ایسا معمول نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جاگ بھی رہا ہو اور کھائے پیے بغیر روزہ رکھے۔ یہ اس سوال کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ جو تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا ظفر یوسفی صاحب، ان سے ہم اس بارے میں بھی گفتگو فرمائیں گے۔ آخری بات ناظرین کرام، آج کل ریڈیو ٹیلی ویژن پر عام طور پر سنا جاتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ عام طور پر سنا جاتا ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اذانیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن لوگ بددستور کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے ہماری مسجد کی اذان نہیں ہوئی، اور کبھی کوئی کہتا ہے کہ جب تک اذانیں ہوتی رہیں اس وقت تک کھاتے پیتے رہنا چاہیے۔ یہ سب من گڑت باتیں ہیں۔ اذانیں ہوتی ہی اس وقت ہیں جب کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہو، تو اس لیے اپنے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اور اس عظیم عبادت کا جو ہے وہ مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ علماء کرام دین اسلام سے جب بندہ دور ہوتا ہے تو پھر اس کو مسائل کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کس طرح اپنی جو زندگی ہے، زندگی کے لمحات کس طرح گزارنے ہیں۔ جو عظیم مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کو کس طرح گزارنا ہے، اس کے روزے کس طرح رکھنے ہیں، سحری کس طرح کرنی ہے، افطاری کس طرح کرنی ہے، اور افطاری میں کیا کیا کھانا پینا ہے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم علماء کرام کی صحبت حاصل کریں گے، دین اسلام کا علم سیکھیں گے، اور پھر علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سیکھیں گے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک کے کیا فضائل و مسائل ہے۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں مختلف علماء کرام کے ساتھ منیر اسلام ٹی وی پر لائیو جو ہے وہ ساری ٹرانسمیشن میں حاضر ہوتے ہیں، تاکہ علماء کرام کی جو گفتگو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ اور یہی ہمارے قبلہ بابا سرکار منیر علیہ السلام علیہ رحمہ کا مشن تھا، کہ آپ کا یہ مشن تھا کہ گھروں گھروں تک، نگر نگر، جہاں تک ہو سکے وہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی پہنچے اور آپ کے فرمان بھی پہنچے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی مشن کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا ظفر یوسفی صاحب۔ تو میں علامہ صاحب آپ کو منیر اسلام ٹی وی پر 5ویں ساری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائیں۔ تو علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں، کیا رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ عظیم مہینہ ہے؟ بے شک امام الانبیاء حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں شعبان المعظم کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، اور یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس مہینے کی فضیلت امام الانبیاء حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس مہینے میں جو بندہ کوئی نفلی عبادت کرے یا سنت ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اگر کوئی بندہ فرض ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ بڑا عظیم مہینہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے اس مہینے کو۔ ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہ ارشاد فرمائیں، کیا ماہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے؟ بے شک۔ اور صبر کسے کہتے ہیں؟ عربی اصطلاح میں صبر کہتے ہیں کہ اپنے نفس کی تلخی کو، اپنے نفس کی خواہش کو دبانا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں
صبر کی بڑی ہی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ شریف میں ارشاد فرمایا جی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو سبحان اور اللہ۔ صبر کے ذریعے اور صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ بے شک جو بندہ صبر کرتا ہے اور پھر کسی کو معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی روزے کی حالت میں آپ کو کوئی گالی دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے تو اس پر آپ صبر کریں اور پھر اس کو معاف بھی کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت ہمت کے کام ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب کی بات سے ایک مجھے بات یاد آئی، روح البیان میں آتا ہے کہ حضرت احنف علیہ الرحمہ ایک جگہ موجود تھے، تو وہاں پر ایک شخص نے آپ کو گالیاں دینا شروع کی، آپ نے کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے وہاں اٹھے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ اب جب گھر کی طرف چل پڑے تو وہ جو شخص آپ کو گالیاں دے رہا تھا وہ بھی پیچھے آتا رہا اور گالیاں دیتا رہا، پیچھے آتا رہا، گالیاں دیتا رہا۔ جب آپ گھر کے قریب پہنچے تو آپ وہیں ٹھہر گئے اور کہا بھائی جو گالیاں باقی رہ گئی ہیں وہ بھی دے لو، اگر میرے برادری والے تمہیں دیکھیں گے تو وہ ماریں گے۔ تو وہ آپ کے اس نرم رویے سے شرمسار ہو کر عرض کرنے لگا کہ حضور مجھے وصیت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے خلق میں، اپنے دل میں جو ہے وہ وسعت پیدا کرو اور برائی سے دور رہو۔ جب انسان اپنے دل میں اپنے اخلاق جو ہے اس میں وسعت پیدا کر لیتا ہے اور برائی سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو بھی نرم کر دیتا ہے اور پھر وہ نہ برائی کی طرف جاتا ہے، نہ کسی کو گالی گلوچ کی طرف جاتا ہے اور نہ کسی کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان برائی سے دور رہے، اور برائی سے تبھی دور رہے گا کہ جب اس کے پاس دین اسلام کا علم ہوگا۔ تو ناظرین کرام، ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان محمد سلیم یوسفی صاحب۔ تو ہم سلیم یوسفی صاحب آپ کو جو ہے منیر اسلام ٹی وی پر 5ویں ساری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، اور یہ جو امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام پہنچ رہا ہے اس میں آپ کی بڑی کاوش ہے۔ تو آپ نے یہاں منیر اسلام اسٹوڈیو میں آ کر کیسا محسوس کیا؟ الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے، یہ بابا جی سرکار کی نظر عنایت ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو آپ کا زندگی کا مشن تھا، جی جی جو آپ کی کاوش تھی، جی وہ آج ان کے مریدین میں نظر آ رہی ہے۔ ماشاء اللہ، جو انہوں نے مشن کو چلایا، وہ کوشش کی لوگوں تک دین کا پیغام اور ہر مسائل، جی کسی کو کسی چیز کی کمی نہ ہے۔ سبحان بابا جی سرکار نے وہ فیض کو جاری کیا، ماشاء اللہ، ہر مریدین ملنے والا، جی جی محبت والا، جو ایک مرتبہ بابا جی سرکار سے مسئلہ سن لیتا، جی آیا کہ اس کو تو حفظ ہوتا ہی ہوتا، یاد ہو جاتا، جی لیکن وہ دوسروں کے لیے بھی جو نا ہدایت کی راہ بن جاتا ماشاء کہ بابا جی نے ایسے فرمایا ہے، جو ایک ماشاء مرتبہ اللہ، سن لیتا وہ آگے سنانے والا ہو جاتا۔ سبحان بابا جی سرکار کی جو شفقت تھی، آپ کی جو تبلیغ کا انداز تھا، جو ایک مرتبہ آپ کی محفل میں بیٹھ کے سن لیتا، جی وہ دل میں بات اتر جاتی، سبحان اللہ، کیا بات، جو بھی بات سن لیتا ماشاء تو بعد میں اسی سے پوچھا جاتا ماشاء آیا یہ کس مسئلے پہ بات ہو رہی جی تھی، جی وہ پورے کا پورا مسئلہ ایسے سناتا جیسے اس نے خود بیان کر دیا۔ ماشاء سرکار کے فیض کا کیا کہنا تھا، جس کو دیکھتے، جس کو اپنی نظر نگاہ سے دیکھتے، محبت سے دیکھتے، اس کے دل میں محبت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن کر دیتے، سبحان اللہ، اس کے دل میں وہ محبت پیدا ہو کیا بات ہے، جاتی، سبحان جیسے بابا جی ہیں میں نے بھی ویسے بننا ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کی مہربانی سے اور سرکار کی نظر عنایت سے جی ہم کچھ نہ تھے، جب سرکار کے پاس بیٹھے جی جی تو اللہ پاک نے فضل کر دیا سبحان کہ دین اللہ، و اسلام میں چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا اللہ پاک نے شعور عطا کر دیا۔ سبحان یہ اللہ، سرکار کی ماشاء اللہ، محبت تھی اور شفقت تھی۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔ آپ بڑے خوبصورت انداز میں نعت پڑھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو 3 شعر سنائیں۔ اجاز بھائی جو کیمرہ جو ہے وہ سلیم صاحب کی طرف کریں تاکہ یہ خوبصورت انداز میں جو ہے وہ صلی شعر اللہ سنائیں۔ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ. بڑے بابے سرکار کا کلام ہے. اپنے محبت سے وہ لکھتے ہیں اور اپنے بابے سرکار منیر اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی بڑی محبت سے یہ بیان یہ نعت کلام پڑھا کرتے تھے. چھڈ کسرت پھڑ لے وحدت نو تو دل نو لا لے ایک پاسے. چھڈ کسرت پھڑ لے وحدت نو تو دل نو لا لے ایک پاسے. دو کردا پرونا بھکھا مردا او جیری لبدیوں کھا لے ایک پاسے. نال درویشی والا پک رکھنا ہے نال دنیا دے وچ لت رکھنا ہے. دو قسماں والی رن نہ وسے تو یکت پرا لے ایک پاسے. چھڈ کسرت پھڑ لے وحدت نو تو دل نو لا لے ایک پاسے. دو بیریاں والا ڈوب مردا تو قدم ٹکا لے ایک پاسے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے. اچھا ناظرین کرام ہم علامہ ظفر یوسفی صاحب کی طرف جاتے ہیں. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ رمضان مبارک کے روزے کب فرض ہوئے؟ یہ ہجرت کے دوسرے سال 10 شعبان المعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کیا یہ صرف روزے ہم پر ہی فرض ہوئے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض فرمائے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض فرمائے تھے. اور پھر اللہ کریم نے روزے فرض فرمانے کا مقصد اور مدعا بھی بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون تاکہ تمہیں پرہیزگاری اور تقوی کی دولت حاصل ہو جائے. یہ روزے فرض کرنے کا مقصد. روزہ رکھنے سے علامہ صاحب یہ بتائیں کیا تقوی حاصل ہوتا ہے، پرہیزگاری ملتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے؟ جی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ روزہ رکھو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اچھا یہ ارشاد فرمائیں روزہ رکھ لیا، روزہ رکھ کر اگر کوئی بندہ برائی والے کام کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے یا بہتان بازی لگاتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے تو کیا اس میں بھی تقوی آتا ہے؟ اس میں تقوی کی دولت حاصل نہیں ہوتی. اچھا جی. امام الانبیاء حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، حدیث شریف کا یہ مفہوم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگرچہ فرضیت اس کی ادا ہو جاتی ہے لیکن جو روزے کا ثمرہ ہے، جو تقوی کی دولت ہے اور جو روزے کی روحانیت ہے، اس کے فیض ہے وہ حاصل نہیں ہوتا بندے کو. فیض تبھی حاصل ہوگا کہ جب روزہ رکھ کر انسان جو ہے چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، بہتان بازی نہ کرے. اور پھر اس کے بعد جو ہے روزہ رکھنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ ڈرامے دیکھ لیے، فلمیں دیکھ لی، یہ نہیں بلکہ روزہ رکھنے کے بعد نماز پنجگانہ بھی پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے، درود و سلام بھی پڑھے، ذکر و اذکار بھی کرے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق افطاری بھی کرے. اور جن چیزوں سے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے افطاری کی وہ ابھی آپ سے ہم انشاءاللہ پوچھیں گے، ان سے افطاری کرے تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تقوی جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ روزے دار کے لیے شریعت نے کیا انعام ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے سے جو ہے وہ ایمان والے کو کیا انعام ملتا ہے؟ امام الانبیاء حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد عظیم فرمایا کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی. اور پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جی، ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے جی جی، اور وہ دروازہ روزے داروں کے لیے خاص ہے.
اچھا تو یہ بتائیں کہ نمازیوں میں سے کوئی اس دروازے سے گزرے گا؟ نہیں، نمازیوں میں سے نہیں، اس کو باب الصلاۃ میں سے گزارا جائے گا. جو روزے دار نہیں گزرے، وہ صرف روزے داروں کے لیے خاص ہے یہ دروازہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. ناظرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان معظم کی آخری رات ہوتی ہے تو زمین و آسمان کے ملائکہ امت کے مصائب یاد کر کے گریہ زاری کرتے ہیں، اور جو ہے اس مہینے میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ بھی قبول کیا جاتا ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 144 میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کے روزے یہ جو ہے رمضان المبارک کے بعد جو ہیں وہ افضل ہیں. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان المبارک کی تعظیم کے لیے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں دیا گیا صدقہ یہ افضل ہے. اس لیے جو ہے عوام الناس رمضان المبارک میں زکوٰۃ جو ہے وہ نکالتی ہے، صدقہ دیتی ہے، فطرانہ دیتی ہے، خیرات کرتی ہے. اس لیے یہ وہ عظیم ماہ مبارک ہے جس میں سنت و نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنت ایمان والوں کو جو ہے وہ ثواب اور اجر و انعام عطا فرماتا ہے. کس وجہ سے؟ ہمارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کی وجہ سے. ان کی وجہ سے رب کائنات جو ہے یہ ہمیں اجر و ثواب اور انعام عطا فرماتا ہے. آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوریں سنگار کر کے آواز دیتی ہے کوئی جو ہم سے شادی کرے؟ اور جنت کے دروگے رضوان سے پوچھتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے اور پھر جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جب رمضان مبارک کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. یعنی کہ اس مہینے میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کھولے نہیں جاتے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بند کیے ہی نہیں جاتے. یہ کس وجہ سے انعام ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کی وجہ سے، ان کے وسیلے کی وجہ سے آج اللہ نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا. آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر پکارنے والا پکارتا ہے کوئی بلائی چاہنے والا اور برائی سے باز آ جانے والا؟ ہے کوئی بلائی چاہنے والا؟ اسے بلائی دی جائے. ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اسے بخش دیا جائے. ہے کوئی سوال کرنے والا؟ اس کا سوال پورا کیا جائے. ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ اس کی توبہ قبول کی جائے. اور پھر جب ایمان والا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ہے وہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے. تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے مہمان خصوصی محمد ساجد برت یوسفی صاحب. ہم آپ کو منیر اسلام ٹی وی پر 5ویں ساری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پر آپ تشریف لائے، اور آپ کی بڑی کاوش ہے اس پروگرام میں جو منیر اسلام ٹی وی پر چل رہا ہے. تو آپ منیر اسلام ٹی وی کے بارے میں اور دین اسلام کی تبلیغ کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس قابل سمجھا ہمیں. جی. تو یہ بابا جی فیضان، بابا جی سرکار کا فیضان، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ جو سارے سفید امامے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ بہار لگی ہوئی ہے، اور یہ ان کے فیضان کی نظر ہی ہے جو ہم لوگ ادھر بیٹھ کے دین کی تبلیغ کا کام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، آپ کی بھی بڑی ذرا نوازی ہے. اور یہ جو معاملات ہیں رمضان شریف کے، جی یہ اس طرح ہے کہ جاپان کے ایک ڈاکٹر کو انہوں نے نوبل انعام دیا، جی، اور وہ اس ریسرچ کے موضوع پہ دیا کہ اس نے جو کینسر کا علاج جی اس کے بارے میں دریافت کیا. جب اس سے سوال کیا گیا کہ آپ نے کیا علاج دریافت کیا، تو اس نے کہا میں نے علاج دریافت نہیں کیا، جی صرف اس سے بچنے کا ایک طریقہ ڈھونڈا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کم از کم 20 سے 25 دن جو ان سے ہے نا، جی وہ 9 سے 10 گھنٹے روزانہ بھوکے رہیں، تو جو ہماری باڈی کے ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں جی وہ خود بخود باڈی
کنزیوم کرنا یعنی کہ کھانا شروع کر دیتی ہے. تو ہمیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ ساری باتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور یہ آپ کا جو یہ چینل ہے ماشاءاللہ یہ بڑا بھرپور کام کر رہا ہے. یہ لوگوں تک گھر بیٹھے دین کی باتیں پہنچا رہا ہے. اور اگر کوئی ایک بندہ بھی اس پروگرام کی توسط سے یہ بات سن کے اس پہ عمل کر لے گا, کوئی سنت پہ عمل کر لے گا, تو ماشاءاللہ یہ سب کے لیے کارش. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی ماشاءاللہ جی. ناظرین کرام, علامہ نور محمد صاحب علیہ رحمہ نے مواعظ رضویہ جلد 1 صفحہ نمبر 179 میں لکھا ہے. یہ ماہ رمضان مبارک کی عظمت کے بارے میں ارشاد عرض کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام محمد تھا, اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا وہ نئے کپڑے پہنتا اور غسل کرتا, نئے کپڑے پہنتا, خوشبو لگاتا اور پھر مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. اور ہمیں بھی یہی اسلام نے حکم دیا ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو اس وقت بھی جو ہے وہ خوبصورت کپڑے پہننے چاہیے, گندے نہیں کپڑے پہننے چاہیے. یہ نہ ہو کہ جو ہے ساتھ والا نمازی تنگ ہوتا ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر گھر سے وضو کر کے پھر مسجد کی طرف آنا چاہیے. جب بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی بھی عطا فرماتا ہے, گناہ بھی معاف فرماتا ہے, درجات بھی بلند فرماتا ہے. تو یہ ہمیں اسلام نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کامیاب ہے کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. تو رمضان مبارک کی تعظیم وہ خوش نصیب ہیں جو کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نئے کپڑے پہن کر مسجدوں میں آ کر نمازیں بھی پڑھتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں, ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں, آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھی پڑھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کرتے ہیں, مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں, یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں, اور ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ دین اسلام کا علم بھی سیکھتے ہیں, پھر آگے اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں. یہ کائنات کے خوش نصیب انسان ہے. تو علامہ نور محمد صاحب علیہ رحمہ نے مواعظ رضویہ لکھا ہے کہ وہ جو محمد تھا ایک شخص, وہ رمضان مبارک میں غسل کرتا, نئے کپڑے پہنتا, خوشبو لگاتا اور مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. جب یہ فوت ہوا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کی تعظیم کی وجہ سے مجھے بخش دیا ہے. پتہ چلا کہ جو رمضان مبارک کی تعظیم کرتا ہے رب کائنات اس کی بخشی فرما دیتا ہے. رمضان مبارک کا احترام سب پر لازم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دین میں بڑی سہولتیں عطا فرمائی. اس نے ہم پر روزے فرض فرمائے, ساتھ یہ بھی سہولت عطا فرمائی کہ حیض اور نفاس والی عورتیں روزہ چھوڑنے کی مجاز ہیں, بیمار, کمزور اور مسافر بھی روزہ چھوڑنے کا اختیار رکھتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو دوسرے مسلمان ہیں ان کو روزہ ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے, جان بوجھ کر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جان بوجھ کر رمضان مبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے وہ بعد میں ساری عمر روزہ رکھتا رہے, وہ درجہ نہیں پا سکتا جو رمضان مبارک میں روزہ رکھنے سے پاتا ہے. تو مسلمان کو جان بوجھ کر رمضان مبارک کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے, اور اگر وہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کم از کم رمضان مبارک کا احترام ضرور کرے. اگر اس نے جو ہے اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے اور وہ علماء کی صحبت میں بیٹھا نہیں ہے اور جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا, پھر بھی اس نے اسلام کے خلاف کام کیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف کام کیا, لیکن اس بندے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی رمضان مبارک کا کم سے کم احترام ضرور کرے. احترام کیا ہے کہ رمضان مبارک میں سر عام کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے, نہ سر عام کوئی چیز بیچنی چاہیے, نہ سر عام کوئی چیز کھانی چاہیے. جس طرح ہمارے علاقوں میں سکول ہیں اور جب بچوں کو چھٹی ہوتی ہے تو اسکول کے باہر گولے والے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر دوسرے جو ریڑیاں لگا کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ گولے بھی سر عام بیچ رہے ہیں رمضان مبارک میں, دوسری چیزیں بھی جو ہے وہ بھی سر عام بک رہی ہیں, اور بچے ہوتے ہیں وہ گولے بھی لیتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی لیتے ہیں اور پھر سر عام کھاتے ہیں. سب سے پہلے والدین کو اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے
کہ بیٹا یہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہے اور اگر تم نے کچھ لے کر کھانا ہے تو اس کو لے کر جو ہے وہ اندر جا کر چھپکے سے کھاؤ، رمضان المبارک کا احترام کرو۔ لیکن والدین جو ہے وہ اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کر رہے۔ یاد رکھیں جو اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کرے گا یہ والدین جب قبر میں جائیں گے تو انہیں پچھتانا پڑے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ نے جب غوث پاک رضی اللہ عنہ کو تبلیغ کے لیے دین اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے روانہ فرمایا تو جانے سے پہلے یہ فرمایا بیٹا تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ جب تک والدین اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے اس وقت تک یاد رکھیں معاشرہ کبھی بھی نہ معاشرے میں سکون آئے گا، نہ معاشرے میں امن ہوگا، اور نہ معاشرہ جو ہے وہ صراط مستقیم کے راستے پر گامزن ہوگا۔ صراط مستقیم پر تبھی ہم چلیں گے کہ جب ہم اپنی اولادوں کو دین اسلام کے مطابق ان کی تربیت کریں گے اور انہیں بتائیں گے بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے بیٹا سر عام کوئی چیز لے کر نہیں کھانی۔ اور جو گولے بیچ رہے ہیں، جو اس طرح کی جو ہے اسکولوں کے باہر کھڑے ہو کر رمضان المبارک میں سر عام چیزیں بیچ رہے ہیں اور بچے کھا رہے ہیں، ان کو بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کو بھی چاہیے کہ رمضان المبارک میں سر عام کوئی چیز فروخت نہ کریں، اس کا بہت سخت گناہ ہے کہ سر عام گولے جو بچہ کھا رہا ہے یہ رمضان المبارک کا ادب و احترام نہیں ہے۔ علامہ صفوری علیہ الرحمہ نے نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ ایک مجوسی تھا، ایک دن وہ رمضان المبارک میں اپنے بیٹے کے ساتھ بازار سے، مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، اور باپ جو ہے وہ آگے جا رہا ہے، بیٹا پیچھے جا رہا ہے، اور بیٹا جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ کوئی چیز کھا رہا ہے۔ جب باپ نے اس مجوسی نے دیکھا کہ میرا بیٹا رمضان المبارک میں سر عام مسلمانوں کے بازار میں کھا رہا ہے تو اس نے اسے ایک تھپڑ مارا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی رمضان المبارک میں سر عام کوئی چیز کھاتے ہوئے؟ تو وہ بیٹا کہنے لگا باجی آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں کھاتا ہوں لیکن میں گھر میں چھپکے سے کھاتا ہوں، سر عام نہیں کھاتا۔ جب یہ مجوسی فوت ہوا تو کسی برگزیدہ ہستی نے اسے جنت میں دیکھا اور پوچھا تو مجوسی تھا، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انسان نہیں پڑھے گا اس وقت تک وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو بزرگوں نے فرمایا تو مجوسی تھا، تو جنت میں کیسے آیا؟ کہنے لگا واقعی میں مجوسی تھا لیکن جب میرا وقت آخر قریب آیا تو رب کائنات نے رمضان مبارک کی تعظیم کی وجہ سے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما کر جنت عطا فرما دی۔ پتہ چلا کہ جو رمضان مبارک کی تعظیم کرے گا، اگر کافر بھی رمضان مبارک کی تعظیم کرے تو رب کائنات اسے ایمان بھی عطا فرماتا ہے، جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام اگر ایمان والا تعظیم کرے پھر اس کا کیا مقام ہوگا؟ جب کافر کو اتنا انعام ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان بھی عطا فرما رہا ہے، جنت بھی عطا فرما رہا ہے، تو بتائیں مومن جب تعظیم کرے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس ماہ رمضان مبارک میں عبادت کرے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ تو میں علامہ صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کیا بھول کر اگر کوئی روزہ رکھا ہوا ہے اور بھول کر اس نے کوئی چیز کھا لی ہے، کہ کوئی کھانا کھا لیا ہے یا برکی کھا لیا یا پانی پی لیا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جی کہ جو شخص بھول کر روزے کی حالت میں کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کر لے، کیونکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کیا روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل کی جا سکتی ہے۔ بس سحری کرنے کے بعد جو ہے جب بندہ نماز پڑھ کر اور پھر جو روٹین میں وہ سو جاتا ہے، سو کر اٹھ کر مسواک کر سکتا ہے، یا دوپہر کو مسواک کر سکتا ہے، یا عصر سے پہلے کر سکتا ہے، یا مغرب سے پہلے کر سکتا ہے ایسا؟ جی بالکل، جی جب مرضی کر سکتا ہے روزے کی حالت میں۔ اور امام الانبیاء ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عظیم ہے کہ روزے دار کا بہترین جو مشغلہ ہے جسے ہم ہابی کہتے ہیں جی وہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث شریف کے پیش نظر فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں بلا کراہت مسواک کی جا سکتی ہے، اور ہر طرح کی مسواک کی جا سکتی ہے، چاہے کڑوی ہو، میٹھی ہو، خشک ہو، تر ہو، ہر قسم کی مسواک ہر وقت میں کی جا سکتی ہے، جب چاہیں جو ہے وہ مسواک کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور امام الانبیاء حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام روزے کی حالت میں کثرت سے مسواک فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ یہ مسواک کرنا ویسے بھی یہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کل وہ جنت میرے ساتھ ہوگا۔ بالکل۔ اگر آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت کریں گے تو کل آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہوگا۔ جی انشاءاللہ۔ کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے تو اس کے بارے میں کیا اسلام نے حکم فرمایا؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک روزہ رمضان المبارک کا چھوڑ دیتا ہے جی جی، اور اس کی قضا میں وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کو وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا جو اس نے ایک روزہ چھوڑا ہے۔ اچھا وہ ثواب نہیں ملے گا؟ وہ ثواب نہیں ملے گا جو اس کو ایک روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمانا تھا۔ ساری زندگی روزہ ساری رکھتا زندگی رہا بھی ہے۔ روزے رکھتا رہے، اگر اس کی عمر 70 سال ہے جی تو وہ جب سے بالغ ہوا ہے تو اس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو وہ 70 سال بھی روزے رکھتا رہے گا تو وہ اس کو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ سحری کے بارے میں اسلام نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا؟ سحری کے بارے میں امام الانبیاء حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ سحری کے کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور یہ برکت والا کھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا کہ سحری کا وقت ہوا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے ارباز بن ساریہ آؤ برکت والے کھانے کی طرف۔ سبحان اللہ ماشاء اور یہ سحری میں ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ سحری میں تخیر کرنی چاہیے۔ یہ تخیر کرنا یعنی کہ اگر 4 بج کر کوئی 25 یا 20 منٹ پر روزہ بند ہو رہا ہے تو اگر کوئی 2 بجے سحری کھا لے، سحری کا جو مفہوم ہے نا وہ یہ ہے کہ تخیر مثلا یعنی 4 بجے آخری وقت میں کھائے، یہ 4 بجے کھا لے، 3:30 بجے کھا لے، یہ برکت ہے۔ یعنی اطمینان کے ساتھ وہ کھانا کھا کے جی جی جی، اس کے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ اپنا کھانا مکمل کر لے۔ اور ہر بندے کی اپنی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کھانا کھاتا ہے، کتنی دیر میں کھاتا ہے۔ جی جی اچھا۔ تو علامہ سے یہ بتائیں کہ جو افطاری دیر سے کرتے ہیں، ادھر اعلان ہوتا ہے کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے، جی اب جو دیر کرتے ہیں ان کے بارے میں اسلام نے کیا فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز سے افطاری فرمایا کرتے تھے؟ امام الانبیاء حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تاخیر سے کی جائے، جی، اور افطاری کے بارے میں امام الانبیاء حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ جیسے ہی اعلان ہو کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے فوراً افطاری کر لینی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور 4 چیزوں کے ساتھ افطاری کرنا یہ امام الانبیاء حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نورانی معمول مبارک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی؟ نمبر 1 جی کھجور، جی، نمبر 2 چھہارا، جی، نمبر 3 پانی، جی، اور نمبر 4 دودھ۔ ان 4 سے افطاری کر لیں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، کھجور، چھہارا، پانی اور دودھ، جی، ان 4 سے افطاری کر کے پھر بعد میں جو دل چاہے وہ پاک حلال پاکیزہ چیزیں کھا سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ جو ہے 5ویں ساری ٹرانسمیشن میں منیر اسلام ٹی وی پر تشریف لائے۔ ناظرین کرام، 1 2 3 مسئلے ذہن نشین کر لیں۔ ایک بندہ کلی کر رہا تھا کہ پانی حلق میں اتر گیا، جس طرح وضو کرتے ہیں اور وضو میں کلی کرتے ہیں، اور کلی کرتے کرتے پانی حلق میں اتر گیا، یا ناک میں ڈالا اور ناک کے ذریعے حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر روزے دار ہونا یاد نہیں ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح عورت حیض و نفاس والی تھی کہ اس نے رات میں نیت کر لی کہ صبح جو ہے میں پاک